नाज़रीन, ओवरऑल हम एक तारीख रकम होती हुई देख रहे हैं। जो यहाँ पर ममालिक इकट्ठे हुए हैं, जो ये कौमें इकट्ठी हुई हैं, अगर आप तारीख उठाकर देखें तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो तमाम नेशंस हैं जो आज आपको एक सफबंदी करती हुई नजर आ रही हैं वेस्टर्न ऑर्डर के खिलाफ, यहाँ पर बहुत तजादात हैं, यहाँ पर बहुत सारे झगड़े हैं, बॉर्डर इशूज हैं, बहुत सारे क्लैशेस हैं। इस सब के बावजूद अगर ये कौमें आज इकट्ठी हो गई हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना पहुंचे हैं, तो आप समझ लें कि ये तारीख है जो यहां पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो अपना धारा यहां पर जो वो बदल रही है। और इसीलिए वेस्ट का जो ऑर्डर है और वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो आज पैनिक के अंदर है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी रही है वो एक ही पॉलिसी थी, वो है तकसीम करो और हुकूमत करो, यानी डिवाइड एंड रूल। इसी के जरिए उन्होंने आप देखें कि अफ्रीका के कदावर और ताकतवर तरीन लोगों के ऊपर हुकूमत की, मिडिल ईस्ट और एशिया की इतनी बड़ी बड़ी अकवाम के ऊपर जब उन्होंने हुकूमत की है, और सिर्फ क्या एक को निशाना बनाया तो साथी से मदद ले ली, यानी हमसाया मुल्क से, क्योंकि दुश्मनियां तो होती हैं, दो मुल्क हैं उसमें से एक को साथ मिला दिया, दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो ये जो आज चाइना की सरपरस्ती के अंदर ये सारी कौमें इकट्ठी हो गई हैं, तो ये मामूली चीज नहीं है। ये आप सदियों की जो एक उधर से रिवायत चली आ रही है, ये सारी कौमें उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ये सारी कौमें मजबूर हुई हैं। ये मजबूरी यानी इतनी वो तंग आ चुकी हैं ये सारी नेशंस के, अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि ये मुत्तहिद हो जाएं। इतना इनको कॉर्नर किया गया है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो अमेरिकन और वेस्टर्न पॉलिसीज क्या है, मुल्कों के खिलाफ अस्करी तौर पर घिराव किया जा रहा है। वेनेजुएला को आप देखिए, मिडिल ईस्ट का क्या हशर हो चुका है, फिलिस्तीन के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, ईरान के खिलाफ उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी। अब इससे बड़ा जुल्म क्या होता है कि एक मुल्क के ऊपर हमला कर दिया जाए, इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? क्योंकि जब एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो उनकी हिस्ट्री, उनकी शनाख्त, उनके ख्वाब, उनकी शायरी, उनका लिटरेचर, उनकी सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। इससे बड़ा जुल्म कोई होता नहीं है किसी कौम के ऊपर जब चढ़ाई कर दी जाती है, उसके ऊपर जब हमला कर दिया जाता है। तो इसलिए ईरान तो, नॉर्थ कोरिया, ये सब कौमें तो फोर फ्रंट के ऊपर थी और कॉपरेशन बढ़ा रही थी, लेकिन बाकी सबका मुत्तहद हो जाना ये सब कुछ बदल कर रख देगा, ठीक है ना। अभी भी आप देखें कि अमेरिकन पॉलिसी क्या है, अभी भी वो कहीं पर अपनी इकोनॉमी का जो तसल्लुत है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर जो है वो अपनी मिलिट्री है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना अलाउ उन्होंने इजराइल को कर दिया, ये कोई शुगल हो रहा है यहां पर, यानी कोई इसकी मिसाल मिलती है जो वेस्ट ने किया है और जो इजराइल को अलाउ किया है, इसकी कोई मिसाल मिलती है? सारी हदें उन्होंने जो है वो क्रॉस कर दी हैं। तो अब और ये उन्होंने इबरत बनाने की कोशिश की है फलस्तीन को कि सबका हक सही होगा। तो इंडिया का खड़े हो जाना ये भी कोई मामूली वाकया नहीं है। इंडिया के ऊपर जो शरात अमेरिका रख रहा है ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के टैरिफ, जब वो एग्रीकल्चर के जो कंडीशंस वो चाहते हैं, उससे ये कि जो इंडिया के किसान हैं उनको बहुत ज्यादा वो डैमेज होंगे, और भी बहुत सारी चीजें उनसे जो डिमांड की जा रही हैं वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसलिए मतलब इंडिया के ऊपर तो वेस्ट इन्वेस्ट कर रहा था कि वो चाइना के खिलाफ लड़ेगा, और आज इंडिया जब चाइना पहुंचा हुआ, ये मामूली चीज है। और इंडिया भी तो पॉलिसी यही थी कि ठीक है वेस्ट हमें टेक्नोलॉजी देगा, इन्वेस्टमेंट्स करेगा और चाइना के खिलाफ सारा मामला होगा। तो वो पिछले कई सालों से यही तो चल रहा था। आज इंडिया ने ये जो स्टेप लिया और कहा है कि हम बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और यहां पर बहुत बड़े बड़े अलायंसेस बन रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा कॉपरेशन हो रहा है। तो वन आफ्टर अदर मेगा न्यूज है वो इस तनाजुर के अंदर आपके सामने रखेंगे। असल जो कुछ आपको चीन में नजर आ रहा है वो समझे वो फलस्तीन के लिए हो रहा है, क्योंकि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है वो अमेरिकी पॉलिसी का नतीजा है, और अमेरिका के पास ये ताकत है तो वो ये कर रहा है। तो उस ताकत को जब चैलेंज कर दिया जाएगा तो सब कौमों की निजात होगी, सबकी निजात होगी। इसलिए ये वन बैटल है, ये कॉमन बैटल है, वगरना नॉर्थ कोरिया अपने फौजें रशिया के लिए ना भेजता। ये कॉमन फाइट जो है वो सबकी बन चुकी है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें, अमेरिका खामोशी से बैठा नहीं रहेगा, वेस्ट खामोशी से बैठा नहीं रहेगा, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक एक कौम के ऊपर हमलावर होंगे। इसलिए ये जो अगला आने वाला टाइम है ये क्राइसिस से भरपूर है। वो साउथ एशिया की कौमों को लड़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखना पाकिस्तान जो है, अब नजर करम उनकी पाकिस्तान के ऊपर हो गई है, अचानक नजर करम जब पाकिस्तान के ऊपर हो गई है। वैसे तो पाकिस्तान उनको भुला हुआ था, अब अचानक कैसा
ٹرمپ کو کیا ہوا ہے, بڑا اچھا لگنے لگ گیا ہے جو ان کو پاکستان. تو قوموں کو اسی طرح سے اچھا جی پراسپیرٹی کے نام کے اوپر اور دوسرے سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑوانے کی کوشش کی جائے گی. تو ساؤتھ ایشیا کی جو قومیں ہیں وہ بھی اپنے اختلافات بلا کر اس بات کو سمجھیں کہ آج وقت کی ضرورت کیا ہے. اور مڈل ایسٹ کی جو قومیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایران کو خطرہ بتانا جو وہ بند کریں, اور جو اصل خطرہ ہے اس کے خلاف سب بندی کریں, وگرنہ بہت بڑی تباہی سب کی طرف آ رہی ہے. ٹرکی نے کہا ہے کہ ایران اور ٹرکی کی جو فوجیں ہیں اب ان کا کوپریشن آگے بڑھے گا. ٹرکی اور ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, سیاسی قیادت ملی, تعلقات بہتر ہوئے. اب کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی جو آرمیز ہیں وہ اپنا کوپریشن آگے بڑھائیں گی. تو یہ بہت بڑی یعنی کہ ڈیولپمنٹس ہیں, بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. اور اب ان کو بات سمجھ آ رہی ہے, ٹرکی کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے, مصر کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے, اور باقیوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے. اپنی ملٹری کو اس کی کیپیبلٹی بڑھانی ہوگی, اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا, اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ ملٹری ہی ایک ہی آپشن ہے اسرائیل کے خلاف. کوئی آپ کی ڈپلومیسی, کوئی آپ کی ڈیمانڈ, کوئی رحم کی اپیل وہ کام نہیں آئے گی. تو اب یہ ان کو سمجھ آ رہی. تو یہ اب کوپریشن بڑھ رہا ہے, مصر اور ایران کا کوپریشن بڑھ رہا ہے. اور اب ٹرکی نے بھی کہا کہ, اور ایران کی ان کی جو ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جو آرمڈ کوپریشن ہے وہ آگے بڑھے گا. اور پیوٹن نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ایران کو شامل کر لیا گیا ہے, یوریشین جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس میں شامل کر لیا گیا ہے. اس کے تحت اب ایران جو ہے وہ کئی ایک نیشنز کے ساتھ جو سینٹرل ایشیا کی ہیں, باقی نیشنز ہیں, ان کے ساتھ فری ٹریڈ کر سکے گا. یہ سارے وہ عملی اقدامات ہیں جو سینکشنز کو ڈیفائی کرنے کے لیے, جو سینکشنز کو فیل کرنے کے لیے. وینزویلا کہہ رہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں, اور یہاں پر اسرائیل جو ہے وہ کئی فرنٹس کے اوپر اپنی فوج ڈپلائی کر رہا ہے, کیونکہ اس کو بتایا کہ غزہ میں جائے گا تو وہ یہ ایسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے مختلف اطراف سے. تو اپنی فوجیں جو ہے وہ ڈفرنٹ فرنٹس کے اوپر ڈپلائی کر رہا ہے, ون آفٹر ادر, ایک سے بڑھ کر ایک خبر ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن غزہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر سب ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں گے. اسرائیل کے فوجی پاگل ہو رہے ہیں, اسرائیل کے فوجی جو ہیں وہ پاگل ہو رہے ہیں باقاعدہ. پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ اسرائیلی فوجی اپنی جانیں لے رہے ہیں, اب اس سے بھی اگلی خبر آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ اب دوسروں کی جانیں بھی لے رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جہاں پر یہ سارے جو پاگل ہیں اور جو سائیکولوجیکلی جو ان کے معاملات ہو چکے ہیں تو ان کا علاج جہاں پر ہو رہا ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر, وہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک فوجی نے گن اٹھا کر حملہ کر دیا سب کے اوپر, اور گارڈ کے اوپر, اور آگے پیچھے جب حملہ کیا تو آگے سے پھر اس کے اوپر حملہ ہوا. تو وہ اصل میں زخمی ہوا تھا غزہ میں, اس کے پاؤں کے اوپر گولی لگی تھی. تو یہاں پر گارڈ نے اس کے دوسرے پاؤں کے اوپر بھی گولی مار دی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جناب وہاں پر یہ واقعہ اور عجیب و غریب واقعہ ہے, یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنا بڑا واقعہ. اپنی جان لینا ہے الگ بات ہے, یعنی وہ اتنے یہ فوجی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں کہ گن اٹھا کر دوسروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. تو یہ ہے اسرائیل کی اصلیت, اور بہت بھیانک فیصلہ انہوں نے کیا ہے. یہ قطعاً ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, اور اپنی یہ ہسٹری کے اوپر بھی نظر ڈالتے یہ بالکل ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. بہت بڑی تباہی انہوں نے اپنے لیے خریدی ہے, بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو آگے آ رہا ہے. ان کو سوچ لینا چاہیے تھا. تو یہ ہیڈ لائن ہے کہ اسرائیلی سولجر انجرڈ ہوا, اس کا پاؤں زخمی تھا, ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اوپر, سائیکولوجیکل کنڈیشن اس کی ٹھیک نہیں تھی, اور ہی اٹیکڈ دا سینٹرز, اور گارڈز وہاں پر اٹیک ہوا, اور گارڈز نے اس کے دوسرے پاؤں کے اوپر بھی جب اٹیک کر دیا. شوٹنگ ایٹ اے سولجر جو سفر کر رہا تھا سائیکولوجیکل کنڈیشن کے ساتھ, اور یہ سارا بیئر شیبا کے اندر یہ سارا واقعہ ہوا ہے. انٹرنیشنلی نمبر 1 آرگنائزیشن ہے, ایسوسیشن ہے اسکالرز کی, تو اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ایک جگہ سے ان کی بنیادیں ہل رہی ہیں, ان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. وہ تمام انسٹیٹیوشن جس کے اوپر ان کا کنٹرول تھا اب وہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ مطلب اسکالرز کی انٹرنیشنلی سب سے بڑی آرگنائزیشن, اس نے کیٹیگوریکلی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جینوسائیڈ یہاں پر ہو رہی ہے. اسرائیل از کمیٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ, اسکالرز ایسوسیشن سیز. بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, دنیا کے سارے اسکالرز بڑے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا. اور یہ سارے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں, تو ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں وہ کب تک اس کا جو سامنا کریں گی. اچھا جی, اب اسرائیل جو ہے وہ فورسز کو موبلائز کر رہا ہے, اور وہ غزہ میں, چونکہ اب نیتنیاہو کہہ رہا ہے میرے پر ٹرمپ کا پریشر ہے کہ فوجیں داخل کرو. آپ ذرا اندازہ کریں, اور جب ٹرمپ یہاں مڈل ایسٹ میں آیا تھا تو ایک ایک ملک میں جس میں بھی وہ گیا سب نے اس کو امن کا مسیحا کے طور پر جب انٹروڈیوس کروایا کہ امن کا مسیحا آیا ہے.
ٹھیک ہے. اب نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ فوجیں داخل کرو. کہاں کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, بچوں کو اور عورتوں کو وہاں پر ماریں گے, اور کیا کرنا ہے, جنگ کر رہے ہیں, جنگ کے لیے فوجیں بھیج رہے ہیں. تو جنگ نہیں, اس غزہ میں جو جینوسائیڈ جہاں پر ہو رہی ہے اس میں مزید فوجیں داخل کرو. امن کا مسیحا ہے, اور یہاں پر ہمارے ملکوں نے جا کر اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا. اچھا, ہمارے ملکوں نے بھی جا کر کیا, نیتنیاہو نے بھی اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے کیا. پتہ نہیں کون سی پالیسی ہے. تو جناب علی یہ 5 ریزرو بریگیڈز کو جب وہ موبلائز کر رہے ہیں, اب پالیسی یہ ہے کہ جو ریزرو فوجیں ہیں وہ سیریا اور لیبنان کے بارڈر کے پر ڈپلائے ہوں گی, اور جو ریگولر فوج ہے وہ غزہ میں لڑے گی. کیونکہ اب وہ جو ریزرو فوج ہے وہ وہاں پر ایک دوسرے کو مار رہی ہے, یعنی کہ وہ فرینڈلی فائر سے, اور آگے ظاہر ہے کہ ان کو ٹریننگ بھی مکمل نہیں ہے, اور ریزرو وہاں پر جانا بھی نہیں چاہتے. تو ریگولر فوج غزہ میں لڑے گی, اور ریزرو جو فوج ہے وہ سیریا اور لیبنان کے بارڈر کے پر کھڑی ہوگی کہ یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ آج سے 60,000 ریزرو فوجیوں کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بھی شروع کرنے جا رہا ہے. تو یہ غیر معمولی بات ہے کہ ریزرو سولجرز ول بی ڈپلائڈ آن دا بارڈرز آف لیبنان اینڈ سیریا, کہ حملہ ادھر سے جو نہ ہو جائے. تو ان کو خطرہ ہے کہ غزہ میں اسکلیشن ہوگی تو ادھر سے جو حملہ ہوگا. مصر اور جارڈن کا جب وہ رابطہ ہوا ہے, اور دونوں کی ہسٹری ہے, دونوں نے جنگیں لڑی ہیں اسرائیل کے ساتھ. مصر اور جارڈن دونوں نے جنگیں لڑی ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور یہ دونوں یعنی ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اچھا, اب اس سارے عرصے میں یہ خاموش رہے ہیں, اور انہوں نے الاؤ کیا اسرائیل کو کہ جو کرنا ہے کرو, ٹھیک ہے نا, فلسطینیوں کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہو, لیکن انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے امن معاہدے, اور جارڈن نے میزائل بھی گرایا, سارا کچھ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ امن حاصل نہیں ہو سکتا, آپ کے بارڈرز کے پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے. امن کیسے ہو جائے گا؟ ویسٹ بینک میں بھی تو جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اور غزہ میں بھی ہو رہی ہے, ادھر مصر کا بارڈر, ادھر جارڈن کا بارڈر. آپ کے بارڈر کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ پیس کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو اب یہ ملک جو ہے وہ انتظار کرتے 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 اب بہت ہی ڈیسائیڈنگ ٹائم آ گیا. ان ملکوں کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. تو ان کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں. لیکن جنگ بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ دونوں کی وہ اتنی پاور نہیں ہے. جنگ بھی کرنا آسان کام نہیں ہے, لیکن خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے. پھر کیا کریں گے؟ اور یہی تو گھمنڈ ہے اسرائیل کو کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. تو پھر اگر کر نہیں سکتے تو گورنمنٹس ڈسٹیبلائز ہو جائیں گے, یہ چل نہیں سکتا. تو ان کو ہمت کرنی ہوگی, اور یہ جو فولش پالیسیز ہیں, کبھی حزب اللہ کو ڈسارم کرو, فلانا کرو, اس کو چھوڑنا ہوگا. اب وہ سیریا کو اسرائیل جو آکوپائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو رابطہ ہوا ہے. اچھا, اور مصر نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پہلے قطر نے ڈکلیئر کیا کہ اسرائیل کی وجہ سے سیز فائر نہیں ہو رہا, پہلی بار انہوں نے ڈکلیئر کیا, اور اب مصر نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ ریجن کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. اور یہ ان کو تب سوچنا چاہیے تھا جب اس کے ساتھ $35 بلین کی ڈیل کر رہے تھے. اسرائیل کا لیک آف رسپانس جو ہے ریفلیکٹ کہ یہ کمپلیٹ ابسینس ہے اسرائیل کی ٹو ڈی ایسکلیٹ اینڈ ریسٹور کام. یہ بالکل اسرائیل امن نہیں چاہتا. تو بنیادی بات جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب آپ بڑی بڑی ڈیلیں اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو انکنڈیشنل جب ڈیل کریں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جب آپ اتنی بڑی ڈیل کر رہے ہیں تو کچھ تو آپ کو لیوریج استعمال کرنی چاہیے. جب آپ ابراہم اکارڈ کر رہے ہیں, اتنا بڑا ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, اور آپ نے ایک بھی شرط نہیں رکھی, اتنا بڑا معاہدہ کر لیا, تو پیس تھرو سرنڈر یہ کوئی پالیسی نہیں, اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہیرڈز نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے تمام جو سیکورٹی ہیڈز ہیں انہوں نے نیتنیاہو کو کہا کہ ڈیل کر لو, یہی بہتر ہے. فوجی جائیں گی تو ضرور, اور جا بھی چکی ہیں بہت ساری, لیکن ڈیل کرنا اسرائیل کے فائدے میں ہے. آل ہیڈز آف دا سیکورٹی ایجنسیز سپورٹ ایکسپٹنگ دا ڈیل پرپوزل. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. وہ بھی ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں اس طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن بہرحال کوئی بھی چیز اسرائیل کو روک نہیں سکے گی نیتنیاہو کو. اچھا, ہیرڈز کی 2 ہیڈ لائن. انویڈ غازہ سٹی, ٹیک دا بلیم, نیتنیاہو سگنلز اونلی دا آئیڈیا ول آنسر فار دا فیلیئرز آف ہز ٹیک اوور پلان. ہیرڈز لکھ رہا ہے کہ نیتنیاہو نے یہ سگنل کر دیا کہ جو بھی فیلئر ہوگا وہ آرمی کے ذمہ ہوگا, میرے ذمہ نہیں ہوگا. اور ایک اور ہیڈ لائن, مس ہیپ آر پالیسی انسائڈ دا IDF ڈبل ٹیپ اسٹرائک آن غازہ نصیر ہاسپٹل ان خان, جہاں پر جو جرنلسٹ ہیں وہ شہید ہوئے, تو اسرائیل نے کہا کہ یہ مس ہیپ ہوا ہے. تو ہیرڈز نے پورا لکھا یہ مس ہیپ نہیں ہے, یہ پالیسی ہے اسرائیل کی. 250 میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. آؤٹ لیٹس ڈکرائے اسرائیل ٹارگیٹنگ آف جرنلسٹ ان غازہ. پریشر بڑھ رہا ہے. تو آئرش ایک ٹاپ ایکٹر ہیں لیام, وہ جو امدادی جہاز آ رہے ہیں, فلوٹیلا آ رہا ہے, اس کے پر وہ بھی سوار ہیں. ٹھیک ہے نا, آئرش ایکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہیں.
ان کے سوسائٹی کا ہر یعنی کہ طبقے سے لوگ جب وہ شریک ہو رہے ہیں پروٹیسٹ میں، آواز اٹھانے میں. اور یو کے میں پارلیمنٹ سیشن ہو رہا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ریکگنائز بھی کریں گے، سیز فائر ہونا چاہیے، یہ وہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. اور فارن سیکٹری کہہ رہا ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ مین میڈ فیمن ہے، اسرائیلی میڈ کہنا چاہیے لیکن مین میڈ فیمن ہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے، کہتے ہیں غزہ سے اگر لوگ نکلیں گے تو الٹیمیٹلی یہ برطانیہ پہنچ جائیں گے. یہ بات انہوں نے خود پارلیمنٹ میں مانی ہے، ہوم منسٹر نے. تو یہ بات ان کو سوچنی چاہیے. اور قذافی نے فرانس کو کہا تھا کہ اگر فال ہوا لیبیا کا تو پھر میسو افریقن ایگزوڈس کے لیے تیار ہو جاؤ، میسو افریقن جو ہے نا ادھر تمہاری طرف مائگریشن ہوگی، تیار ہو جاؤ. تو وہی ہوا. تو آج برطانیہ خود کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن کا مطلب ہوگا مزید مائگریشن برطانیہ ہوگی اور باقی یورپ میں ہوگی. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں. اور مورل کولیپس کیا یورپ نے، وہ یورپ جس کو سیکورٹی بڑے تھریٹس ہیں، یوکرین کی جنگ اور بہت سارے اکنامک کرائسس، ڈویژن، یہ وہ سارا کر کے مورل کولیپس بھی اپنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ادھر سے امریکہ کے ٹیرف بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا یہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے. ایک اور چیز آپ نوٹ کریں، ایس سی او، برکس نیشنز، ان کی قوموں کا کردار چیک کریں، یعنی ان کی اوورال امیج، ان کے پریزیڈنٹ پیوٹن، پریزیڈنٹ شی جن پنگ، ان کو دیکھیں اور ویسٹرن لیڈرز کو دیکھیں. ٹرمپ کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے مزید غزہ میں بھیجو. جرمن چانسلر کو دیکھو، وہ کہتا ہے ڈرٹی ورک اسرائیل کر رہا ہے لیکن اچھا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے. ذرا ان کو بھی دیکھیں اور ادھر بھی دیکھیں. تو تہذیب بھی کس چیز کا نام ہے. اور بین گبر کہہ رہا ہے کہ 1,00,000 سیٹلرز کو جو ہے وہ لائسنس دیے جائیں گے. یہ لارجسٹ ہے، 1,00,000 سیٹلرز کو وہ اسلحہ دینے جا رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے جارڈن کے پاس اور نہ ہی مصر کے پاس. 1,00,000 سیٹلر کو وہ اسلحہ دینے جا رہے ہیں. ویسٹ بینک میں ایک پیرالل جینوسائیڈ جاری ہے. یہ سیٹلر دیکھیں، وہاں پر پراپر زیادہ فوج بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. سیٹلرز کیوں وہاں پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے سے ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بندوقیں لے کر جاتے ہیں اور ان کو مار کے جب آ جاتے ہیں. 1,00,000 سیٹلرز کو یہ دینے جا رہے ہیں. اور یمن کہہ رہا ہے کہ ہمارے سو مینی سرپرائزز ہیں اور وہ آ رہے ہیں، نیو ٹیکٹکس ہیں اور ایڈوانس اسٹریٹجیز ہیں ان آل فیلڈز. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ویلتھ ہوتی اور اویلیبل ریسورسز ہوتے تو ہم کب کے سمندر پار کر کے فلسطین پہنچ چکے ہوتے. ویلتھ اور ریسورسز ہوتے تو کب کے سمندر پار کر کے اسرائیل پہنچ چکے ہوتے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے سرپرائزز ہیں جو ہمارے فرینڈز بھی نہیں جانتے. ہمارے فرینڈز بھی نہیں جانتے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. Neither friend nor the enemy expects, and in our military stockpile we have tremendous capabilities. ہمارے دشمنوں کو تو کیا پتا ہونا، ہمارے دوستوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہم کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ یمن اناؤنس کر رہا ہے. تو چین کے اوپر نظریں ہیں اور اس کا انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس تناظر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ایران کے صدر کی ملاقات اردگان کے ساتھ غیر معمولی ہوئی ہے، غیر معمولی، اور اردگان کا دورہ غیر معمولی ہے. نیٹو کا ممبر اور یورپی یونین میں شامل ہونے کا خواہش مند چین پہنچا ہوا ہے. بہت بڑا سگنل. اچھا، تو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایرانین اور ٹرکش آرمڈ فورسز جو ہیں وہ کوآپریشن اب بڑھائیں گی. ایرانین اور ٹرکش آرمڈ فورسز کوآپریشن بڑھائیں گی. یہ تاریخ ہے جو رقم ہوتی دیکھ رہے ہیں. اور ان ملکوں کو اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ملٹری ہے، اپنی آرمیز کو کیپیبل کرو، ان کی اپ گریڈ کرو. یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایران اور ترکی کی آرمی وہ اب کوآپریشن بڑھائیں گے. اسرائیل دیکھیں اسرائیل نے بھی تو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہوا ہے نا. عربوں کو ڈیوائڈ کیا، ایران کے مصر سے جھگڑے، ایران کے ٹرکی سے جھگڑے. اسرائیل کے خلاف تو کوئی متحد، کوئی جدوجہد آج تک ہوئی نہیں ہے. جو عرب وارز ہوئی ہیں اس وقت تو نہ کیپیبلٹیز تھی نہیں، بس جنگ کر لی. اس کے بعد جب معاملات ہوئے ہیں اور سارا، تو اس کے بعد تو اتحاد ہے ہی نہیں. آج تک کون سی متحد جنگ جب اسرائیل کے خلاف؟ ابھی بھی نہیں ہو رہی. ابھی وہ حزب اللہ کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور حماس کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہ اتحاد تو نہیں ہے. تو اسرائیل اسی وجہ سے تو بچا ہوا ہے. تو ان ملکوں کو سوچنا ہے اور ہر ملک کے لیے تھریٹ بن چکا ہے اسرائیل. اور اردگان نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا یورپین جو سینکشن لگانے جا رہے ہیں یہ فیوٹائل سٹیپ ہے، یہ فضول ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی کہ ایران کو یہ سرنڈر نہیں کروا سکتے اور ہم ایران کے ساتھ ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. اور ایران اور رشیا کوآپریشن ہائیسٹ لیول کی طرف جا رہا ہے.
اور پیوٹن نے خود اناؤنس کیا ہے کہ وہ شامل کر رہے ہیں ایران کو یوریشین جو آرگنائزیشن ہے ٹریڈ ایگریمنٹ. پیوٹن کہہ رہا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بٹوین ایران اور یوریشین یونین جو ہے ہیز انٹرڈ انٹو فورس، غیر معمولی. پیوٹن خود اناؤنس کر رہے ہیں. اب اس میں آرمینیا ہے، بیلاروس ہے، قازقستان ہے، کرغزستان ہے، رشیا ہے، کیوبا ہے، مولڈووا ہے، ازبکستان ہے. یہ ساری نیشنز ہیں. ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایران کا ہو گیا ہے. پیوٹن نے اناؤنس کر دیا ہے. اب ان تمام سینٹرل ایشیا کی یہ قومیں ہیں، ان سب کے ساتھ جب وہ تجارت کر سکتا ہے ایران، اور یہیں پر وہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. اور یہاں پر وہ روکے گا کیسے بھائی؟ جو زمینی رابطے آگے پیچھے یہ سارا انفراسٹرکچر بن رہا ہے. سینکشن تو کیا کرتی ہیں؟ آپ کی ٹرانزیکشنز کو روکتی ہیں، آپ کے روٹس کو روکتی ہیں، آپ کے جہاز پکڑ لیے جاتے ہیں. تو فائنینشل سسٹم الٹرنیٹو پیمنٹ میتھڈز وہ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ روٹس جو بنا رہے ہیں ٹریڈ کے، اس میں بھی وہ پکڑ نہیں سکتے. تو سینکشن تو پہلے ہی کچھ نہیں کر سکیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اکنامک گروتھ کے لیے بہت ضروری تھا. یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور پیوٹن نے اناؤنس کیا ایران اور رشیا پریزیڈنٹس کال فار فل امپلیمنٹیشن آف دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹریٹی. پیوٹن اور ایران دونوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ جو پارٹنرشپ ٹریٹی ہوا ہے وہ پوری طرح سے اس کو آگے ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور ایران کے صدر کی یو این کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یو ایس مسٹ ٹیک پریکٹیکل ایکشن ٹو اینڈ اسرائیلز اٹروسٹیز. اور یو این کا جو ان ایکشن ہے وہ اسرائیلی کرائمز کو انپریسیڈنٹڈ تھریٹ ٹو گلوبل پیس لے گیا ہے. گلوبل پیس کے لیے خطرہ ہے. اور ایران کے صدر نے کہا کہ اگر یورپینز نے یہ ایکٹیویٹ کیا تو تمام ڈائلاگ کولیپس کر جائے گا ہمارا یورپینز کے ساتھ. کوئی ڈائلاگ ہم یورپینز کے ساتھ نہیں کریں گے، یہ سب ہم ختم کر دیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اور ٹرکی کے حوالے سے دو سٹیٹمنٹس دیکھیے. ٹرکی ٹو ارج آئسولیشن آف اسرائیل ایٹ یو این، ہال ٹو آرمز شپمنٹ. ٹرکی نے کہا کہ اسرائیل کو آئسولیٹ کیا جائے، اور یو این کی ممبرشپ کی وہ بات کر چکے ہیں کہ اس کی ممبرشپ جب وہ ختم کی جائے. آسان نہیں ہے یہ، مطلب اب عربوں کو بھی مزید جب وہ آگے آنا چاہیے. اور ٹرکی آئز اے اسٹرانگر کوآپریشن ود ایس سی او. ٹرکی اسٹرانگر کوآپریشن ود ایس سی او اس کی بات کر رہا ہے. تو وینزویلا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک فائٹر ہوں. صدر نے کہا اے ڈیفینڈر آف دس لینڈ نو میٹر دا کانسیکوینسز، ہم پوری طرح سے تیار ہیں. یہ وینزویلا جب وہ کہہ رہا ہے. تو بہت بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، لیکن جو غزہ میں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں وہ بہت ہی پینفل ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اب قوموں کو بہت زیادہ اکٹھا بھی کر رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. تو اتحاد بہت ضروری ہے. لیکن یہ ٹائم بہت سینسٹیو ہے، کیونکہ امریکہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھا نہیں رہے گا. تو اب یہ قومیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ ہم اتحاد کریں گی اور سامنا کریں گے، پھر جو بھی ہوتا ہے ہو جائے. تو لیکن امریکن پالیسیز جو اسرائیل کے لیے ہیں، جو الاؤ کیا ہوا جو اسرائیلی پالیسیز ان دا ریجن ہیں، وہ اتنا بڑا ایک خوفناک ایک المیہ ہے اور ایک خوفناک پالیسی ہے کہ وہ ریجن کو بہت بڑی تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.